द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद बेग साहब। बेग साहब पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इन्होंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये बताइएगा कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का मैंडेट क्या है? जी शुक्रिया शकील साहब इस प्रोग्राम में बुलाने का। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का जो फंक्शन है, मेन जो मैंडेट है, एक तो है वो साइंस और रिसर्च को फंडिंग करना, स्पॉन्सर करना पाकिस्तान में रिसर्च प्रोजेक्ट्स को। सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है साइंस को पॉपुलराइज करना, और थर्ड है साइंस को प्रमोट करना। तो ये तीनों फंक्शन जो है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जब से बना है तो इसको सरंजाम दे रहे हैं। तो अभी कितना बजट है आपका सालाना? बजट पहले तो आज से कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब साइंस फंडिंग के लिए हमारे पास कोई एनुअल 6 बिलियन रुपीस होते हैं। इससे ओके, पहले इतना बजट नहीं था। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस हद तक हमारे यहाँ लोगों का साइंटिफिक टेम्पर है, साइंसी मिजाज है। इंडिया में तो ये टर्म जो है वो पंडित नेहरू ने काफ़ी कोशिश की थी इसको पॉपुलराइज करने की, कि लोगों का मिजाज जो है वो साइंसी बनाया जाए, वो साइंसी तरीके से सोचें। तो उसको वो कहते थे साइंटिफिक टेम्पर। तो हमारे यहाँ जो है इस लिहाज से क्या क्या है सिचुएशन, किस हद तक आप कामयाब हुए हैं, फाउंडेशन कामयाब हुई है? मसलन आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मजाक उड़ाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जमीन जो है वो साकन है, स्टेशनरी है, ये हरकत नहीं करती, ये रोटेट नहीं करती। इन मसाइल से कैसे निपटते हैं आप? जी ये बड़े इंटरेस्टिंग आपके वो कंसर्न्स हैं और क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान में जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस तरह के जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी कॉमन है, क्योंकि एक तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बड़ा मिक्स सा है। पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, मदरसे भी हैं, हर एक में डिफरेंट वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का एक जो सेक्शन है वो मदरसों में भी पढ़ता है, तो उन मदरसों से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, जो जो हमारे देहातों में जो स्कूल होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा साइंटिफिक नहीं दिए जाते। और हमारे जो बड़े शहरों में जो अच्छे स्कूल्स हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बच्चे हमारे देहातों के स्कूल से और मदरसों से पढ़ते हैं। तो वहाँ से वो जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एवोल्यूशन को नहीं मानते, या साइंस के बारे में, जैसे आपने कहा कि ज़मीन घूमती नहीं है, ज़मीन साकिन है, तो इस किस्म की चीज़ें उनके बचपन में उनके ज़हन में बिठा दी जाती हैं, जो कि बड़ी पुख्ता हो जाती हैं। तो जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पहुंचते हैं तो एक तो उनके बच्चों के ज़हनों में कुछ इस तरह की बातें होती हैं, और कुछ वो जो टीचर्स भी जो हैं वो भी इसमें बड़ा वो रोल प्ले करते हैं कि वो भी इन चीज़ों पे बड़े उनका पक्का यकीन होता है कि ज़मीन भी साकिन है और ये जो एवोल्यूशन है ये भी नहीं है। तो पिछले दिनों पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और इस तरह के और जो इदारे हैं उनका काम, हमारी यूनिवर्सिटियों का भी यही रोल है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का भी, कि पाकिस्तान में जो साइंस का जो एक एनवायरनमेंट है, एक माहौल है, एक जिसे हम साइंस कंड्यूसिव या साइंस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहते हैं, वो क्रिएट किया जाए। तो हमारी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि आया के तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ये काम कर रहे हैं कि लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्हें ठीक किया जाए। और पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट है, जैसे बाकी तरक्की याफ्ती दुनिया में साइंटिफिक एनवायरनमेंट है, लोग साइंस की जो थ्योरीज हैं, साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मानते हैं, उन पे अमल करते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम साइंस को पॉपुलराइज भी करें, साइंस को प्रमोट भी करें, और साइंस को फंडिंग भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड हों इसमें, और उनके जो दिमाग भी खुले हों उनका, और उनके कॉन्सेप्ट्स भी ठीक हों। और जब उनके कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे तो फिर वो अच्छी साइंस करेंगे, और अच्छी साइंस करेंगे तो पाकिस्तान में जो है वो तरक्की भी होगी, और पाकिस्तान दुनिया में बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ भी चल सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने फीसद लोग होंगे आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो अभी भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक मफरूजा समझते हैं? वो कहते हैं जी ये सिर्फ थ्योरी है,
یہ لا نہیں ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے. تو کیا بایولوجی پڑھانے والے کالج اور یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مفروضہ ہے, ایک اونلی اے تھیوری؟ جی اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں کچھ بایولوجسٹ بھی شامل ہیں جو کہ پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, اسکولوں میں بھی ہیں, کالجز میں بھی ہیں, یونیورسٹیز میں بھی ہیں, جو کہ تھیوری آف ایوولوشن کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے. اور اب میرا خیال ہے ایوولوشن پہ تو وہ بہت سال پہلے ہی بحث ختم ہو چکی تھی کہ یہ تو ایک حقیقت ہے, اس پہ بحث کرنا ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہے. تو ہمارے لوگ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک دنیا سے تھوڑے سے مختلف ہماری سوچ ہے, تو ہمارے لوگوں کو کنونس کرنا, ان کو منانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو میں آپ کو بھی اور باقی دوستوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایوولوشن ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر کوئی نہیں مانتا تو اس پہ تھوڑا سا تو ٹائم لگائیں, لیکن زیادہ اس کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. انہوں نے نہیں مانا تو بس ٹھیک ہے, وہ نہ مانے, لیکن ایوولوشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور ایک یہ جو ایوولوشن کا پروسیس ہے یہ جاری ہے, یہ چلتا رہے گا. یہ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب تھے, وہ کلپ بڑا مشہور ہوا تھا, اسکول کے بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. تو ایک بچے نے یہ کہا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے, روٹیٹ کرتی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا نہیں نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور انہوں نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے 100 سے زیادہ دلائل دیے تھے کہ زمین نہیں گھومتی ہے. تو بہرحال اچھا سر, ہم آتے ہیں بات ہیومن کیپٹل کی طرف. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ہیومن کیپٹل کو بہت ہی نگلیکٹ کیا ہے؟ آج بھی ہمارے 2.5 کروڑ بچے تقریباً وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ روز بروز ڈکلائن کا شکار ہے, تنزلی کا شکار ہے. اور جتنے بھی لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا ہے سائنس سے متعلقہ, جو ایجوکیشن سے متعلقہ, ان کا یہی گلہ ہوتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے ہماری یونیورسٹیوں کا معیار بہتر تھا, آج وہ معیار بہت کم ہو گیا ہے. ان مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی اچھا, پہلے تو میں وہ آپ نے جو مدرسے والا جو بتایا ہے نا, وہ کیونکہ وہ ان کتاب ایوولوشن کے لیے ریفرنس ہم نے یہ ان کتابوں سے نہیں لینا, کیونکہ یہ ایک سائنسی علم ہے, یہ ایک بایولوجیکل سائنس ہے. تو ہم نے اس کا جو ریفرنس ہے وہ بایولوجی کی بک سے, جو سائنٹیفک بکس ہیں ان سے لینا ہے. جو دینی مسائل ہیں یا جو مذہبی مسائل ہیں اس کے لیے تو ہم اپنے علماء کی کتابوں سے ریفرنس لے سکتے ہیں, لیکن ایوولوشن جو ہے وہ ایک سائنس ہے. تو اس کے لیے وہ بچوں کو ان کے احمد رضا شاہ صاحب کی کتابوں سے ریفرنس دینا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سائنٹیفک بات نہیں ہے. تو اس قسم کے ریفرنس جو ہیں وہ ویلڈ نہیں ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ اگر وہ سائنس پہ بات کریں تو اس کا ریفرنس جو ہے وہ سائنٹیفک جو جرنلز ہیں, سائنٹیفک انفارمیشن ہیں, سائنٹیفک پبلیکیشنز ہیں, ان سے دیں. وہ مذہبی کتابوں سے دے کے تو بچوں کو اور کنفیوز کریں گے. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں جو ہیومن کیپٹل ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہ صرف ہمارے کروڑوں بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور ہمارا جو معیار تعلیم ہے وہ بھی وقت کے ساتھ, جو کہ کچھ یونیورسٹیز میں تو بہتر ہوا ہے, لیکن ہمارے اکثر اسکولوں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کیونکہ یہ جو اسپیشلی جو سائنس کی تعلیم ہے, سائنس کی تعلیم یہ کچھ مضامین تو ایسے ہیں جو کہ تھیوریٹیکلی آپ انہیں اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, ان کے کانسیپٹس کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی سائنسز ہیں جس کے لیے ہمیں سائنس پڑھانے کے لیے 7 لیبارٹریز کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ اسکول ہو, پرائمری اسکول ہو, ہائر سیکنڈری اسکول ہو, کالج ہو یا یونیورسٹی ہو. تو جب تک ہمارے سائنٹیفک سبجیکٹس کو ہم لیبارٹریز کے ساتھ لنک کر کے بچوں کو جو میکانزم, تھیوریز ہم پڑھاتے ہیں, جب تک وہ انہیں دکھائیں گے نہیں تو ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے. تو وہ ایک وہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا وہ رٹا لگانا, یا وہ حافظ بنا دیتے ہیں, یا ہم انہیں وہ طوطے بنا دیتے ہیں, تو وہ تو بن سکتے ہیں لیکن ان کے سائنٹیفک جو کانسیپٹس ہیں تو وہ کلیئر نہیں ہوں گے. تو اس میں ہمارے کچھ یہ جو کریکولم ہے اس کا بھی ایشو ہے
کہ ہم 2-3 قسم کے جو نصاب پڑھاتے ہیں، کوئی بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کوئی ہمارے فیڈرل بورڈ کا جو کریکولم ہے وہ پڑھتے ہیں، کچھ بچے کیمبرج کا او لیول اے لیول کرتے ہیں. اب او لیول میں جس طرح کے کانسیپٹس یا اے لیول میں بچوں کے کلیئر ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کے پاکستان میں نہیں ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دن بدن ہم سائنس میں ہمارا جو سائنسی علم ہے وہ باقی دنیا سے کافی پیچھے ہے ابھی تک. گو کہ اس میں کچھ اچھی یونیورسٹیز ہیں، لیکن اچھی یونیورسٹی میں یا اچھے کالجز میں تو سارے بچوں کی ایکسیس نہیں ہے، ان کی پہنچ نہیں ہے. زیادہ تو ہمارے ایسے اسکول کالجز ہیں جس میں لیبارٹریز ہی نہیں ہیں. بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ وہ ریسرچ تھیسس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ریسرچ اتنے معیار کی نہیں ہوتی، یا ان کے اندر وہ سہولیات ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ فنڈنگ نہیں ہوتی کہ جس سے وہ اچھی ریسرچ کر کے ایک تو وہ ایڈوانسمنٹ آف نالج کریں، نئی کوئی انوویشنز کریں، کوئی پروسیس ڈیولپ کریں، کوئی پروڈکٹس بنائیں. تو ہماری جو تھیوریٹیکل نالج ہے اور ہمارا جو پریکٹیکل نالج ہے اس کے درمیان بڑا گیپ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو نظام تعلیم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دنیا سے اس کا جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات کی نا کہ مذہبی کتابوں سے ہم مذہب کی گائیڈنس تو لیں لیکن سائنس کی گائیڈنس نہ لیں، تو اس میں سر ہمارے ایک مشہور سائنسدان تھے سلطان بشیر الدین محمود، وہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں کام کرتے تھے. تو جنرل ضیاء کے زمانے میں انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا کہ جنوں سے بجلی پیدا کی جائے. وہ کیا تھا؟ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 2012 میں ہمارے ایک مایا ناز سپوت تھے آغا وقار، انہوں نے پانی سے چلنے والی ایک گاڑی بنائی تھی، کار بنائی تھی، اور ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بے وقوف بن گئے تھے اس سے. ہمارے نامی گرامی سائنسدان تھے ڈاکٹر اے کیو خان اور پی سی ایس آئی آر کے چیئرمین، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے. تو اتنے سینئر لوگ کیسے بے وقوف بن گئے اس سے؟ یہ مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ جو آپ نے وہ اٹامک انرجی کے ایک سائنٹسٹ کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جنوں سے انرجی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، توانائی پیدا کر سکتے ہیں. تو انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کہاں جنوں سے انرجی نکالی جاتی ہے، کہیں بھی نہیں نکالی جاتی. اور سائنس میں ایسی کوئی کسی سائنس کی کتاب میں ایسے نہیں لکھا ہوا. اب اگر انہوں نے وہی جو مولوی صاحب کی طرح کوئی مذہبی کتابوں سے پڑھ لیا ہے تو وہ میں کچھ اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن سائنس کی ایسی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو جو چیزیں اس طرح کی وہ جن ہیں یا کوئی اور چیز ہیں اس سے آپ کو بجلی یا کسی بھی قسم کی کوئی انرجی حاصل کر سکیں. تو یہ تو میرا خیال ہے وہی جو اب تو وہ پتہ نہیں دنیا میں ہیں یا نہیں، جواب دے سکتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ کہ ان کا نہ یہ کام تھا اور نہ انہیں یہ بیان دینا چاہیے تھا. اس سے یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے مس گائیڈ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا ایک نام تھا، وہ ایک کافی سینئر سائنٹسٹ تھے اٹامک انرجی کمیشن میں. تو اس طرح کی باتوں سے لوگوں کا ٹائم اور ان کی جو اٹینشن ڈائیورٹ کی کر دی جاتی ہے اور ٹائم ضائع کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں میرا خیال ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. اور جو آپ نے بات کی کہ پانی سے چلنے والی موٹر جو ہے وہ کسی بندے نے، اس نے بھی ظاہر وہ تو اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جیسے آپ نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے ویریفائی کیا کہ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے، انہوں نے بغیر کسی سائنٹیفک ویریفیکیشن کے، حالانکہ پانی سے موٹر چل سکتی ہے، یہ 1936 میں کسی نے چلا لی تھی. تو وہ پانی سے اس وقت جو ہے اگر آپ چلائیں گے تو اگر آپ کو پیٹرول 140 روپے کا یا 137 روپے کا لیٹر ہے تو اس میں اگر 10 کلومیٹر گاڑی چلتی ہے تو یہ پانی سے اگر آپ انرجی نکالیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 300 روپے میں پڑے گی. تو یہ پانی سے چل تو سکتی ہے، لیکن وہ جو اس وقت جو گاڑی چلا رہا تھا وہ پانی سے نہیں چلا رہا تھا، وہ ایسے وہ بیوقوف بنا رہا تھا. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے بغیر کسی ویریفیکیشن کے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں جی یہ ایسے کر سکتے ہیں. تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو یا اتنے ہمارے سینئر لوگوں کو تصدیق کے بغیر اس طرح کا بیان نہیں دینا ہے. حالانکہ اسی وقت پاکستان اٹامک انرجی کے کچھ لوگوں نے بڑا اسٹریٹ اوے اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں یہ تو فزکس کے جو بیسک لاز ہیں ان کے خلاف ہے، کہ ایسے تو ہو نہیں سکتا. اور کچھ اور بھی جو سینئر لوگ تھے
پاکستان کے پڑھے لکھے, تو انہوں نے اس آئیڈیا کو بالکل وہ کہا تھا کہ دس از ریڈیکولس, ایسے کہاں ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے سر پرویز ہود بھائی صاحب نے بہت کلیئرلی اس پہ لکھا تھا, آرٹیکل لکھا کہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. جی اچھا بالکل. سر, ہم بات کرتے ہیں سر تھوڑا موازنہ اگر ہم کریں پاکستان کا سائنس اور ٹیکنالوجی میں انڈیا سے, کیونکہ اگر ہم کسی ایڈوانس ملک سے کریں موازنہ تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے جی کہ امریکہ تو سپر پاور ہے, وہ تو بہت ایڈوانس کنٹری ہے, یا ایون سویڈن سے کریں یا فرانس سے کریں, انگلینڈ سے کریں. تو سر انڈیا سے اگر ہم کریں تو میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں ہر سال 24,000 سے زیادہ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ تعداد 1300 کے قریب ہے. تو اور اس میں بھی ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ ہیں جو اسلامیات یا اردو میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو انڈیا میں زیادہ جو ٹرینڈ ہے وہ سائنٹیفک سبجیکٹس کا زیادہ ہے. تو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں ان دونوں ملکوں کی سچویشن سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے؟ جی یہ بالکل وہ ٹھیک آپ نے موازنہ پیش کیا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایک سال میں 1200-1300 پی ایچ ڈیز ہیں اور انڈیا میں 25,000 نکلتے ہیں. اگر ہم دوسرے ترقی یافتہ ملکوں سے موازنہ کریں پھر تو بہت ہی زیادہ فرق ہے. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں صرف ایک یونیورسٹی تھی. تو جب آپ اور ہم یونیورسٹی میں تھے تو اس وقت پورے پاکستان میں 22 یونیورسٹیاں تھیں. اب تو خیر یونیورسٹیز پاکستان میں 200 سے زیادہ ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک تو پاکستان میں پی ایچ ڈی پر ایئر جو پروڈیوس ہو رہے تھے وہ کافی کم تھے, لیکن پچھلے 20 سالوں میں یہ اب اتنی تعداد آ گئی ہے کہ ہم سال میں 1200-1300 پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر رہے ہیں. اس میں زیادہ تو ویسے سائنسز کی پی ایچ ڈیز ہیں, اب وہ سوشل سائنسز میں یا لینگویجز میں یا اسلامیات میں یا عربی میں یا اردو میں اب وہ پی ایچ ڈیز کم ہیں. تو ایک تو یہ کہ پاکستان میں کچھ سیکورٹی کے حالات جو تھے وہ جب سے افغان وار شروع ہوئی تو پڑھے لکھے لوگوں کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل سکا جو کہ ایک ملنا چاہیے تھا. اس دوران جو تھا 80s میں انڈیا میں اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ تھا کہ جو بڑے اچھے ریسرچ کے سینٹر پاکستان میں بننے تھے, انٹرنیشنلی جو لنکڈ ہونے تھے, وہ انٹرنیشنل سینٹرز جو ہیں وہ انڈیا میں بن گئے. اور انڈیا نے جو اصل سائنس جو ہے وہ شروع کر دی 80s میں, اور پاکستان میں 80s میں سائنس تو تھی لیکن انڈیا کے مقابلے میں بڑے کم انسٹیٹیوشنز تھے. پھر پاکستان میں یہ کوئی 2001 کے بعد جب یہ یو جی سی سے ایچ ای سی بنا تو پھر تھوڑے سے سائنس کے سینٹر آف ایکسیلنس اور ریسرچ سینٹرز وغیرہ اسٹیبلش ہوئے, لیبارٹریز کو اکوپ کیا گیا. تو اب پاکستان کی سائنس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہے, لیکن دنیا میں جس طرح کی سائنس ہو رہی ہے یا جس طرح کے پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں ابھی بھی ہم اتنی اچھی کوالٹی کے پی ایچ ڈیز ہماری ساری یونیورسٹیز نہیں پروڈیوس کر رہی. پی ایچ ڈی اگر ہم 1200-1300 پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس میں جو بڑے اچھے پی ایچ ڈیز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 20% سے زیادہ اچھے پی ایچ ڈیز نہیں ہیں, باقی دے آر جسٹ ایوریج. اور انڈیا میں بھی اگر وہ 25,000 پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے اچھے پی ایچ ڈیز نہیں ہیں. اس میں بھی جو اچھے پی ایچ ڈیز ہیں وہ ہیں وہی 15-20% ہی, لیکن جب ان کا نمبر دیکھیں کہ ادھر سے 25,000 نکل رہے ہیں اور پاکستان سے 1300 نکل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں سے اچھے سائنٹسٹ بھی نکل رہے ہیں, وہ انڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں, جس سے ان کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پروگرس ہے وہ بھی ہو رہی ہے, جو کہ پاکستان میں کیونکہ اتنے زیادہ ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. پھر ہمارے بہت سارے اچھے سائنٹسٹ جو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر گئے تھے وہ واپس نہیں آئے. انڈیا میں بہت سارے واپس بھی آئے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. وہ جو میں نے بتایا کہ جو سیکورٹی کے حالات ہیں وہ انڈیا میں نہیں ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں. تو پاکستان میں بہت سارے ہمارے اچھے سائنٹسٹ جو اگر آتے, جیسے چائنا میں دیکھیں کہ ان کے سائنٹسٹ اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ سے, یورپ سے, وہ پی ایچ ڈیز وغیرہ کر کے اچھے اسٹیبلش ہو کے جب سے وہ چائنا میں واپس آئے ہیں, جب سے وہ انڈیا میں واپس آئے ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی سائنس کی ہے, اس سے ترقی بھی ان کی ہو رہی ہے. ان کے جو سائنٹیفک جو پروڈکٹس ہیں, ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس ہیں, وہ بھی کافی ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں, وہ ان کے اپنے مارکیٹ میں بھی یوز ہو رہے ہیں.
तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक तो अपने भी जो बहुत से अच्छे साइंटिस्ट हैं वो बहुत से बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर, और इसी तरह हम कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो अच्छे साइंटिस्ट हैं हम उनको भी अट्रैक्ट नहीं कर सके। चाइना में या इंडिया में, स्पेशली चाइना में, तो वो अब बहुत सारे अच्छे जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंटिस्ट हैं वो आके काम कर रहे हैं। उनको इतना अच्छा वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, इतनी अच्छी उनको इंसेंटिव्स देते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था कि अच्छे साइंटिस्ट जो हैं ये वो पाकिस्तान में आए और आके काम करें, लेकिन उस स्कीम में बहुत अच्छे साइंटिस्ट नहीं आए। वो साइंटिस्ट भी कोई सेकंड या थर्ड ग्रेड के थे, फर्स्ट ग्रेड का कोई भी साइंटिस्ट नहीं आया था, तो वो भी एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो सका। या वो साइंटिस्ट अगर वो अच्छे आए भी तो ज़्यादा देर वो ठहरे नहीं, ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, कि उन्हें वो सिक्योरिटी जिस तरह की वो चाहते थे या जिस तरह की वो लाइफ चाहते थे कि उन्हें मिले, वो नहीं मिल सकी। तो जब तक आपके पास बहुत अच्छे साइंटिस्ट ना हो, आपके जो सिक्योरिटी है मुल्क की वो इतनी अच्छी ना हो जाए। अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त वो बाहर से आना चाह रहे थे, लेकिन अभी जो फिर अफगानिस्तान में जो सिचुएशन डेवलप हुई है, तो बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट पाकिस्तान में नहीं आ सके, जिसकी वजह से हम इंडिया के साथ भी compete नहीं कर पा रहे, और दिन ब दिन हमारा और इंडिया का जो साइंस का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। चाइना तो हमसे ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुका है साइंस में। और इसमें डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में एक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का भी मसला है कि साइंस वहीं फ्लरिश करेगी जहां आप लोगों को इंटेलेक्चुअल फ्रीडम देंगे, और वहीं पे इन्वेंशंस होती हैं, वहीं पे इनोवेशन होती है। तो सर दूसरा ये बताइएगा कि इंडिया में उनके बहुत वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कहते हैं आईआईटीज, वो अब 23 हैं, 23 हैं। और प्रोफेसर हूद भाई का मैंने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे कि टाटा इंस्टीट्यूट जो है वो उससे भी बेहतर है। तो हमारे यहाँ इस तरह के इदारे क्यों नहीं बनाए गए? हमारे कौन से हैं सबसे अच्छे इदारे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए? जी, ये पाकिस्तान में भी इदारे तो बनाए गए। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ 26 जो हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के। इसमें फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, जियोलॉजी के हैं। तो ये इदारे कोई आज से 30 साल पहले बनाया गया। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं, जिसमें अच्छे बड़ी टॉप लाइन जो है वो फैकल्टी आए, रिसर्चर्स आए, वो आके काम करें, फिर उनकी जो फंडिंग है वो बड़ी जनरस फंडिंग हो। अब शुरू में तो इनमें वाकई टॉप ऑफ द लाइन जो साइंटिस्ट हैं, फैकल्टी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था, और फंडिंग भी शुरू में उनकी बड़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो एक तो उनकी जो फंडिंग की कंटिन्यूएशन है वो नहीं हो सकी, उन्हें टाइमली वो फंड नहीं प्रोवाइड किए गए, और इसी तरह उनकी जो फैकल्टी भी है अच्छी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके कोई मूव कर गए, कोई पाकिस्तान से बाहर चले गए, वो पाकिस्तान में इधर उधर चले गए। जो उधर रह गए हैं तो वो उनका यही है कि जी हमारे पास देखें फंडिंग नहीं है, या जिस तरह इसे सस्टेन करना था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फंड्स नहीं आ सके। तो अब वो बहुत सारे जो मैंने बताया आपको कि 26 तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे, उनमें से अक्सर की बहुत बुरी हालत है ना। रिसर्च के लिए तो फंडिंग दूर की बात है, उनके पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। तो अभी पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और हायर एजुकेशन मिलके, उनके अपने प्रोग्राम है, हमारे अपने प्रोग्राम है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और हमारे जो रिसर्च के सेंटर्स हैं, इनको हम फंडिंग करें ताकि दोबारा इनमें जो साइंटिफिक एक्टिविटी स्टार्ट हो सके, लोगों के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उन्हें ओवरकम किया जा सके, अच्छी फैकल्टी जो है, अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाए ताकि दोबारा से इनमें जो एक्टिविटी है वो शुरू हो सके। तो इंडिया में इस तरह के मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स नहीं आए। वो जो इदारे जिस मकसद के लिए बनाए गए थे उनको उन्होंने सस्टेन रखा, उनकी फैकल्टी इंडक्शन जो है वो होती रही, अच्छी फैकल्टी बाहर से भी आती रही, इंडिजिनसली भी आती रही। हमारे यहाँ फैकल्टी तो अवेलेबल है, ठीक है, इतने सारे लोग पीएचडी करके बाहर से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान से बड़े अच्छे पीएचडीज भी प्रोड्यूस होते हैं।
अगर 1300 PhDs हैं तो इसमें से 300-400 बेहतरीन PhD हैं जो कि पूरी दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं, तो वो अवेलेबल हैं। लेकिन इन इदारों में इंडक्शन के लिए उनको सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं हैं इन सेंटर्स के पास। तो वो आपको पता है कि इस वक्त कोई 3000 PhDs जो हैं वो जॉबलेस हैं पाकिस्तान में। तो इदारे तो बनाए गए, हमारे जो बड़े थे वो वाकई विजनरी थे, उनका एक वो साइंटिफिक जो था विजन था उनका कि आज से 30 साल बाद हमें क्या चाहिए होगा, 50 साल बाद क्या चाहिए होगा, इदारे तो उन्होंने बनाए। इसी तरह ये जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है या PCSIR है, ये बड़े विजनरी बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे ये जिन लोगों ने ये बनाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की वो चेंज होती गई, और साइंस की बजाय अगर मैं आपको ये बताऊं कि R&D फंडिंग के लिए इस वक्त हम सबसे कम पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान में। अगर हम इंडिया से ही कंपेयर करें तो इंडिया R&D के लिए अपनी GDP का 0.65% दे रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी बढ़ाने के बाद 0.3% दे रहा है। और अगर हम ये इजराइल या कोरिया देखें तो वो 4.5% अपनी GDP का वो साइंस और रिसर्च के लिए दे रहे हैं। तो जब तक हम अपनी साइंस को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो ना तो हम अपने जो अच्छे साइंटिस्ट हैं उनको हम इंगेज कर सकेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ये जो PhDs करके फिर रहे हैं जॉबलेस फिर रहे हैं, कभी आप उनसे बात करें उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, कितने वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो PhD से ज्यादा क्या कोई तालीम ले सकता है। अब वो PhD करके अगर 2-3 हजार लोग आपके मुल्क में PhD वाले बेकार फिर रहे हो, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई पेटी जॉब कर रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से गुजारे कर रहे हैं, तो ये लोग हमें साइंस फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटियों में देखें कि फैकल्टी पोजीशंस खाली पड़ी हैं हर यूनिवर्सिटी में, हम विजिटिंग फैकल्टी के साथ काम चला रहे हैं, किसी को 1000 रुपया लेक्चर का दे रहे हैं, किसी को 2000 रुपया दे रहे हैं। तो ये जो आपने शुरू में कहा था ना हमारी एजुकेशन का या साइंस का म्यार दिन ब दिन जो है वो बजाय ये कि हम दुनिया के साथ चलते, हम दुनिया के पीछे चल रहे हैं। अजीब व गरीब किस्म के हम वो एवोल्यूशन के बारे में या और साइंटिफिक जो लॉज हैं उनके बारे में अजीब व गरीब हम थ्योरीज पेश कर रहे हैं। तो यही जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो आपने कहा था ना पढ़े लिखे लोग भी, तो ये वही पढ़े लिखे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है ना, वो बेचारे फिर इसी किस्म की बातें करते हैं कि जी एवोल्यूशन भी कुछ नहीं है, ज़मीन भी नहीं घूमती और पानी से मोटर भी चल जाएगी, और इस किस्म की बातें वो करते हैं। तो हमें अपने साइंटिस्ट को इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है, इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, उन्हें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे जो जॉब्स हैं वो देने की ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है वो पूरी करने की ज़रूरत है, उनको फंडिंग देने की ज़रूरत है। फिर हमारे जो रिसर्च सेंटर जो है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मैंने बताया कोई 30 साल से बना हुआ है, कोई 40 साल से बना हुआ है, लेकिन जो काम आज से वो 30 साल पहले कर रहे थे अब उस तरह का काम नहीं कर रहे। उनमें से अक्सर सिर्फ 2 या 4 सेंटर्स होंगे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी है कि किसी ने इंटरनेशनल फंडिंग विन की हुई है, किसी ने पाकिस्तान से फंडिंग जो है वो लेके वो काम चला रहे हैं। बाकी जो 80% जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो बेचारे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बिल्कुल वहाँ पे वीरानी छाई हुई है, वहाँ पे काम करने की कोई हालत नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की इंडिया में जिस तरह से हालात थोड़े बेहतर हैं साइंस के, तो अगर हम अमेरिका को 100 पे रखें साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो इंडिया को कितने नंबर देंगे आप और पाकिस्तान को कितने देंगे? देखें, इंडिया को तो हम 20 नंबर दे सकते हैं अगर अमेरिका को हम 100 नंबर दें, तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल मैं तो 5 नंबर दूंगा 100 में से। अच्छा, आपने सर बात की इसराइल की, तो इसराइल जो है उसको नंबर 1 रैंक किया जाता है दुनिया में, आपने भी पॉइंट आउट किया, वो इन्वेस्टमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मुल्क। जी और बिल्कुल। ये छोटा सा मुल्क जो 90 लाख का मुल्क है, और जिसमें से कोई 67 लाख जो हैं, 6.7 यहूदी हैं, 6.7 मिलियन यहूदी हैं, तो वो सर साल में 1300 PhDs प्रोड्यूस करता है, यानी पाकिस्तान जितने ही।
لیکن ان کا معیار جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت بہتر ہوتا ہے، اور وہ سٹارٹ اپس کے لحاظ سے اسرائیل جو ہے دنیا میں نمبر 1 ہے پر کیپٹا ٹرمز میں اگر آپ لگائیں، اور وہاں پہ وائز مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس جیسے ادارے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل کا قیام بعد میں ہوا، یہ انسٹیٹیوٹ 1934 میں قائم ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دھیان نہیں جاتا ان چیزوں کی طرف، اور انڈیا والے اور اسرائیل والے جو ہیں وہ ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں؟ اور اسرائیل بھی آپ کو پتا کہ 70s تک غریب ملک تھا، امریکہ کی امداد جو ہے 73 کی جنگ سے پہلے پاکستان کو زیادہ امداد ملتی تھی امریکہ سے، اسرائیل کو کم ملتی تھی۔ تو اس کے باوجود انہوں نے آج دیکھیے اسرائیل اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے، آپ وکیپیڈیا پہ جا کے اگر لکھیں اسرائیلی ڈسکوریز اینڈ انوینشنز تو پوری اسلامی دنیا سے زیادہ ہیں، اور آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا میں 180 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اب غربت بھی وجہ نہیں ہے، ہمارے مسلمان ملک بڑے بڑے امیر ملک بھی ہیں، لیکن ان کا بھی دھیان جو ہے وہ تعلیم کی طرف نہیں ہے، سائنس کی طرف نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی طرف نہیں ہے۔ جی یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اسرائیل نے واقعی ہی اتنی ترقی کی ہے، انہوں نے اپنے ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پرائرٹی پہ رکھا، ہائر ایجوکیشن کو پرائرٹی پہ رکھا، لیکن ہمارے ملک میں یا ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں ان میں اس چیز پہ توجہ جو ہے وہ بہت دیر سے دینا شروع کی۔ آپ بتا رہے ہیں نا کہ 1934 میں انہوں نے یونیورسٹی بنا لی اور ہائر ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس دی، جبکہ یہ جو پاکستان دیکھیں جب بنا تو صرف ایک یونیورسٹی تھی، اس کے بعد یونیورسٹیاں بننا شروع۔ اسی طرح باقی اسلامی ملکوں میں بھی اسی طرح ہے کہ جو صرف میرا خیال ہے ایجپٹ ہے، مصر ہے، جہاں پہ ایک کوئی جامعہ الازہر ہے، وہ کافی میرا خیال ہے 900 سال یا 800 سال پرانی یونیورسٹی ہے۔ باقی جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں یہ ہائر ایجوکیشن کا کوئی بڑی اچھی ہماری وہ تاریخ نہیں ہے، تو ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اپنی پرائرٹی پہ نہیں رکھا۔ آج سے بہت سال 800 سال پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہماری پرائرٹی پہ ہوتی تھی مسلمانوں کی، اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو اسی زمانے میں دیکھیں کہ الجبرا یا کیمسٹری یا فزکس یا اسٹرونومی بڑی اچھی کتابیں، بڑا اچھا نالج وہ جنریٹ کرتے تھے، بڑی اچھی سائنٹیفک انفارمیشن دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو پھر ہمارا جو ڈارک ایرا تھا وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اب بھی ہم نے یہ جیسے پاکستان میں کوئی 40 سال پہلے ہم نے سائنس کرنا شروع کی یا 50 سال پہلے شروع کی، لیکن کچھ ہمارے تو حالات ایسے تھے کہ جیسے میں نے بتایا کہ سیکورٹی کی سچویشن ایسی تھی، وہ فائنینشیل ایسے تھے کہ ہم سائنس کو وہ پروموٹ نہیں کر سکے۔ لیکن باقی اسلامی ملک جو بڑے رچ بھی ہیں انہوں نے بھی ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ کافی لیٹ اس پہ توجہ دینا شروع کی۔ سعودی عربیہ جیسے امیر ملک میں اب انہوں نے جا کے آج سے 10 سال پہلے دوبارہ سوچا کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن پہ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ توجہ دینی ہے۔ یہ جو تیل وغیرہ ہے یہ تو اگر کوئی آلٹرنیٹ کوئی انرجی کا سورس نکل آیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا، تو اب وہ ان چیزوں پہ سوچ رہے ہیں۔ تو ہم نے سائنس کو اپنی پرائرٹی جو ہے وہ ابھی بھی نہیں بنایا ہم نے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ابھی بھی ہماری جو جی ڈی پی کا صرف 0.3% ہے پاکستان میں، تو اس کا مطلب ہے سائنس تو ہماری پرائرٹی ہے نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں بچے یونیورسٹیوں میں جائیں تو وہ اسکول کی طرح لیکچر لے کے اور آ جائیں، تو اس طرح تو سائنس نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا نا کہ انڈیا میں سائنس کے اچھے سینٹرز ہیں، وہ پاکستان میں بھی بنے، لیکن ان کو چلانے کے لیے آپ کو ایک اچھا خاصی انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے، اپنا بجٹ ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم بجٹ تو دیتے ہیں لیکن وہ بجٹ اتنا نہیں ہے۔ اگر اسرائیل جو ہے وہ 4.5% اپنا جی ڈی پی کا دے رہا ہے، کوریا بھی اتنا ہی دے رہا ہے، اور بھی کئی ملک ہیں جو کہ پاکستان سے بہت زیادہ، انڈیا ہمارے ساتھ ہے وہ ہم دگنے سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہم نے سائنس کو اپنی پرائرٹی بنانے میں وہ توجہ نہیں دی۔ تو جب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے تو ہمارا یہ دنیا کے ساتھ جو گیپ بڑھتا جائے گا۔ اب بھی خیر کوشش ہم کر رہے ہیں، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن بھی پوری کوشش کر رہی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی پوری کوشش کر رہی ہے
کہ ہم اپنے جو ریسرچ سینٹرز ہیں، اپنی یونیورسٹیز ہیں، جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ہم ان کو نہ صرف یہ کہ فنڈنگ پرووائڈ کریں، بلکہ ہم ان کو وہ سائنٹیفک انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کریں کہ یہ جو ڈسٹریکشن کرتے ہیں لوگ، کہ وہ الٹی سیدھی تھیوریز پیش کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی فلاں اگر کوئی دینی مسئلہ ہو تو پھر تو ہمیں دینی کتابوں کی طرف ان سے ریفرنس لینا چاہیے، لیکن جب سائنٹیفک مسئلہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یا اپنے لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ فزکس کی بات ہے تو ہم اس کا ریفرنس جو فزکس کے جو سائنٹیفک جو پبلیکیشنز ہیں، جرنلز ہیں، بکس ہیں، ان سے ریفرنس لیں۔ اسی طرح بالکل بایولوجی کا ہے تو ہم بایولوجی سے ریفرنس لیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سعودی عرب کی بھی بات کی، تو انٹرسٹنگ بات یہ کہ سعودی عرب کا قیام جو ہے 1932 میں ہوا جی کمپلیٹ، جب وہ ملک بن گیا۔ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرتے جاتے تھے، تو 1932 میں ملک بن گیا، اور پہلی یونیورسٹی ان کی 1957 میں بنی۔ جی اس سے بالکل آپ ایسے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترجیحات کیا تھیں۔ اور سر ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے، چودھری محمد علی جو ہمارے وزیر اعظم تھے 1950s میں، انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ میں اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، تو میں نے عربی کی بجائے سائنس سبجیکٹس لے لیے، تو وہ عربی کے ٹیچر مجھے ایک دفعہ برآمدے میں ملے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، اوے تو عربی شریف چھاڑ کے تے کتی سائنس رکھ لی ہے، اے کی کیتا ہی۔ سو اس طرح کے رویے تھے۔ تو سر دوسری بات میں آپ سے معلوم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر یہودی جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، جی 1.5 کروڑ بھی ہم اگر ہم مان لیں، اور مسلمان جو ہیں اس وقت 1.8 بلین ہے، یعنی 180 کروڑ، اور نوبیل پرائزز سر جو یہودیوں نے جیتے ہیں وہ ہے 232، اور مسلمانوں نے اب تک جو نوبیل پرائز جیتے ہیں ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 13 ہے، اور 13 وہ تعداد ہے جو اسرائیل کے جو یہودی ہیں 67 لاکھ 6.7 ملین، انہوں نے بھی 13 نوبیل پرائز جیتے ہیں۔ تو یہ جو کمپیریزن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ہمارے لوگ اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتے، وہ فکر مندی میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے کہ ہم کس طرح سے مختلف فیلڈز میں پیچھے رہ گئے ہیں؟ جی، یہ جو آپ نے وہ 13 جو نوبیل پرائز بتائے ہیں نا، یہ بھی سائنس میں صرف یہ ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا ہوا ہے، باقی جو ہیں یہ نوبیل پرائز مسلمانوں کو جو ملے ہیں زیادہ پیس پرائز جو ہوتا ہے یا لٹریچر کا ہوتا ہے وہ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری پرائورٹی پچھلے کئی 100 سالوں سے سائنس نہیں رہی، تو جس کا ہم خمیازہ ابھی بھگت رہے ہیں۔ ابھی بھی ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، سر اٹھا کے اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے ہیومینٹی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے، جیسے باقی دنیا کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی پرائورٹی پہ سائنس کو رکھنا ہوگا، ایک سائنس کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا۔ اور یہ جو جس ٹیچر کی آپ نے بھی مثال دی، اس طرح کے ابھی بھی بہت سارے ہیں ٹیچرز کہ جو کہ بچوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے آپ جیسے لوگوں کو یہ چاہیے، جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں، اسکولوں کے، کہ وہ اس قسم کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ڈسکریج کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھی یہ ان کی اس طرح کی باتیں، ظاہر آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے کہنے سے جس نے کہنا، لیکن ہمارے کم از کم اسکولوں کالجوں میں تو اس طرح کی باتیں نہ ہوں۔ تو ابھی بھی ہم سائنس کو اپنی پرائورٹی بنائیں۔ جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے، جتنی قوموں نے ترقی کی ہے، جو دنیا کے لیے جو دیا ہے، جتنی ڈسکوریز ہوئی ہیں، انوویشنز ہوئی ہیں، یہ ساری سائنس کی بنیاد پہ ہوئی ہیں۔ تو جی ہمیں ڈاکٹر بھی صاحب چاہیے بالکل۔ کہ ہم ایک وہ کنزیومر سوسائٹی بن کے رہ گئے ہیں کہ دنیا کام کرتی ہے، ہم مزے سے ہر قسم کی چیزیں اویل کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اچھے جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کی ایک ریگولر ایک فنڈنگ چاہیے، ریگولر فیکلٹی انڈکشن وہ ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہوئی۔ تو ہم انہیں وہ اپنے جو بجٹ ہے اس میں سائنس کے لیے، R&D کے لیے ہم اچھا خاصا بجٹ کیلوکیٹ کریں، پلس یہ جو جس طرح کا سائنس فاؤنڈیشن ہے
تو ہمیں یہ چاہیے, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سائنس پروموشن کا اور سائنس پاپولرائزیشن کا جو کام ہے اسے ہم اور تیزی سے کریں. یہ ابھی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے ایک پروگرام شروع کیا ہے, لانچ کیا ہے, پروجیکٹ اسٹیم کے نام سے, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس, کہ جو بچے ہمارے اسکولوں میں اسپیشلی جو پبلک اسکولز ہیں, گورنمنٹ کے ہائر سیکنڈری اسکول, وہاں پہ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ بچے تھیوری میں تو کچھ چیزیں پڑھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی انہیں کچھ وہ چیزیں میمورائز تو کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں, رٹا لگا لیتے ہیں, لیکن ان کے کانسیپٹس نہیں کلیئر ہوتے کہ یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں. تو جی یہ ڈاکٹر پروگرام ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے اسکولوں میں صاحب. تاکہ وہ کریکولم بیسڈ جو ماڈیولز ہیں وہ کر سکیں. سو اچھی بات ہے جی, آئی وش یو لک ان دیٹ. اچھا سر, ایک ایریا ایسا ہے جس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے اور وہ ہے آبادی میں اضافہ. 1951 میں جب سینسس ہوا پاکستان میں تو اس وقت مغربی پاکستان کی, جو آج کا پاکستان ہے, اس کی آبادی تھی 3 کروڑ 37 لاکھ, اور مشرقی پاکستان کی آبادی تھی 4 کروڑ 20 لاکھ. اور ہم مذاق اڑاتے تھے بنگالیوں کا کہ ان کو سوائے بچے پیدا کرنے کے کوئی کام نہیں آتا. اب سر ہماری آبادی ماشاءاللہ 22 کروڑ ہے اور بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ 40 لاکھ ہے. تو اس وقت وہ پاپولیشن پلاننگ پہ عمل نہیں کرتے تھے. جب وہ آزاد ہوئے, علیحدہ ہوئے پاکستان سے, تو ان کو پاپولیشن پلاننگ کی بھی سمجھ آ گئی. ہمیں کیوں نہیں سمجھ آئی اس کی اب تک؟ یہ آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. جو پاکستان کا پرابلم ہے وہ نہ غربت ہے, نہ بجلی ہے, نہ سیکیورٹی ہے. یہ جو پاپولیشن ہے نا, میں ایز اے بایولوجسٹ, ایز اے جینیٹسسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے یہ جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے, اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہماری آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ تھی. ٹھیک ہے, ہم دنیا کی 13ویں بڑی آبادی تھے, نمبر 13 پہ تھے ہم. اس وقت ہم پاکستان دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہیں, بلکہ ہم 5ویں ہو گئے ہیں جی اب تو. 5ویں ابھی ہو جائیں گے. یہ اگر ہم یہ اسی ریٹ سے ہم گرو کرتے رہے تو ہم 5ویں, ہم 292 ملین ہو جائیں گے یہ آج سے 20 سال کے بعد. اور یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں جو ہر فی خاتون جو بچے ہوتے ہیں وہ 2.5 چلڈرن پر وومن ہے. پاکستان میں یہ جو تعداد ہے, یہ جو ریشو ہے, 4.1 چلڈرن پر وومن ہے, جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اور اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہر سال ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس سے جو سیریس پرابلمز جو پیدا ہو رہے ہیں, ایک تو ظاہر ہے کہ ریسورسز اتنے لوگوں کے لیے تو ہمارے پاس ہے نہیں. بجلی چاہیے, پانی چاہیے, فوڈ چاہیے, اور ایجوکیشن چاہیے, اسکول, ہاسپٹل چاہیے. اتنے لوگوں کو ہم کیسے پورا کریں گے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میں ابھی اس میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے یا پاپولیشن ہے, یہ دنیا میں ایک بڑی یونیک پاپولیشن ہے. ایک تو ہم کنٹرول نہیں ہے ہمارا, اور دوسرا یہ کہ ہم دنیا کی وہ سب سے بڑی آبادی ہیں جو آپس میں رشتہ داروں میں شادیاں کرتے ہیں, کزن میرجز, کانسنگوینٹی. اس کے اتنے سیریس اس کے کانسیکوینسز ہیں, اس کے اتنے سیریس اثرات ہیں کہ جو ایز اے بایولوجسٹ یا ایز اے جینیٹسسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز جینیٹک ڈیزاسٹر. جینیٹک ڈیزاسٹر کی طرف, تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم ہر سال کتنے زیادہ بیمار بچے پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جینیٹک ڈیزیز کے ساتھ بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. یہ جو کزن میرجز ہیں, اس سے جینیٹک ڈیزیز کا جو رسک ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ہر سال یہ بیمار بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو دنیا میں جو بھی کسی بھی ڈیزیز کا آپ نام لے لیں, چاہے وہ یہ جو شادولے ہوتے ہیں, مائکروسفیلی جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے, اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ وہ خاندان آپس میں شادیاں کر رہے ہیں, کزن میرجز ہو رہی ہیں, اور اس میں جو ہر سال زیادہ بچے یہ
شادولے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے بچے جو نابینا ہوتے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، ایسے بچے جو چل پھر نہیں سکتے، بہت سارے ایسے بچے جو زچگی کے دوران مر جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے مر جاتے ہیں ڈیو ٹو یہ جینیٹک ڈیزیزز. اور جینیٹک ڈیزیزز ہماری پاپولیشن میں سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں میں کزن میرجز جو ہیں یہ منع نہیں ہیں. باقی مذاہب میں کزن میرجز منع ہے. ہندوؤں میں آپ کزن میرج نہیں کر سکتے، یہودیوں میں کزن میرج نہیں کرتے، عیسائیوں میں کزن میرجز نہیں ہوتی، یہ جو چائنیز ہیں یا یہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی کزن میرجز نہیں کرتے. کچھ ٹرائبز ہوں گے جو کہ کرتے ہیں، امریکہ میں بھی کرتے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے سے ٹرائبز ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. یورپ میں بھی ہیں اس طرح کے ٹرائبز. لیکن ہماری دیکھیں، ہم سب سے بڑی مسلم پاپولیشن ہے اس وقت، 23 کروڑ لوگ ہیں جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور سعودی عربیہ میں بھی کزن میرجز ہوتی ہیں، لیکن سعودی عربیہ کی آبادی تو 3 کروڑ ہے. ٹھیک ہے، ان کے ریسورسز بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے ہاسپٹلز بھی اچھے ہیں. پھر وہ یہ کہ جو جینیٹک اسکریننگ وغیرہ ہے وہ چیزیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری آبادی دیکھیں، ہم تو 23 کروڑ ہیں، اور 23 کروڑ میں 60 سے 70% ایسے خاندان ہیں جو اپنے ہی خاندان میں شادی کرتے ہیں. اور اس سے جو یہ بیماریاں ہیں، جیسے میں نے بتایا، یہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں، جو ذہنی بیماریاں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں ہماری پاپولیشن میں. پھر ہماری پاپولیشن میں جو سننے کی، بولنے کی بیماریاں ہیں جسے ہم ڈیفنس کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ہے. جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں، جلد کی بیماریاں ہیں، مسلز کی بیماریاں ہیں. 7,000 سے زیادہ جینیٹک ڈیزیزز ہیں جو کہ ہر قسم کی ڈیزیز پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ انہیں کہتے ہیں جی یہ ریئر ڈیزیزز ہیں، کہ جی یہ تو بڑی کم ہوتی ہیں. بھئی کم ہوتی ہوں گی دنیا میں، پاکستان میں یہ کم نہیں ہے. بالکل صحیح. پاکستان میں ان ساری ڈیزیزز کا جو انسیڈنس ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہیں پڑھا کہ 45% جو شادیاں ہیں عرب ورلڈ میں وہ فرسٹ کزن میرج یا سیکنڈ کزن میرج ہوتی ہیں. پاکستان میں کیا سچویشن ہے؟ اور یہ جو مسلم ملک ہیں، عرب ملک، پاکستان، یہ کیوں نہیں بین کرتے کزن میرج کو؟ کیوں اس کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھاتے؟ تو کیوں، کس چیز کا خوف ہے؟ جب اتنی کمپلیکیشنز اس سے ہوتی ہیں تو کیا حکومتیں بے بس ہیں اس میں؟ کیوں نہیں وہ قدم اٹھا رہی؟ جی یہ حکومتیں اس میں بالکل واقعی بے بس ہیں. یہ واقعی یہ جو عرب ورلڈ ہے، جو ہماری اسلامک کنٹریز ہیں، وہاں پہ 45% کزن میرجز ہیں. سعودی عربیہ میں تقریباً جتنی پاکستان میں کزن میرجز ہیں، یہاں بھی کچھ 60 سے 70% شادیاں جو ہیں کزنز میں ہوتی ہیں. سعودی عربیہ میں بھی کزنز میں ہوتی ہیں. اب جیسے جیسے اویئرنیس آ رہی ہے، یہ جو بایولوجسٹ ہیں، جینیٹسسٹ ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو بیماریاں جو آ رہی ہیں یہ کزن میرجز کی وجہ سے، اس کا جو امکان ہے، اس کا جو رسک ہے وہ بہت زیادہ، 18 گنا زیادہ رسک ہوتا ہے کزن میرجز میں. نان کزن میرجز سے اگر آپ مقابلہ کریں تو 18 ٹائم زیادہ رسک ہوتا ہے کسی بھی جینیٹک ڈیزیز کا. اب یہ قانوناً کچھ ملکوں میں تو منع، اسلامی ملکوں میں منع نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا، بہت سارے تو جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں کزن میرجز منع ہے سوائے اسلام کے. اب کیونکہ ہم بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، باقی لوگ بھی ایسے ہی ہیں، تو ہم اس کو گورنمنٹ کی طرف سے قانون تو نہیں بنا سکتے کہ کزن میرجز منع کر دیں، اس کو بین کر دیں یا اسے ممنوع قرار دے دیں. لیکن ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ جو کزن میرجز ہیں، کیونکہ وہ مختلف دلائل دیتے ہیں نا کہ دیکھیں جی وہ اتنی ہمارے کزن میں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کزن میرج میں بیمار بچے پیدا ہوں، زیادہ تو ہیلدی بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس میں رسک بڑھ جاتا ہے کہ وہ پاپولیشن دیکھیں نا جو کزن میرجز پریکٹس نہیں کرتی، ان میں کتنی کم بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں. ان میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ میوٹیشنز ہوتی رہتی ہیں، جینیٹک برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، یہ تو سب جگہ ہوتے ہیں.
لیکن جہاں کزن میرجز ہوتی ہیں وہاں یہ رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم قانوناً تو اس کو پاکستان میں منع کرنا میرا تو نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ اس طرح کا سٹیپ لے گا، لیکن یہ کہ ہم اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے اویئرنیس سیمینار جتنی ہماری کیپیسٹی ہے یا ہماری طرح کے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ڈیزیزز پہ وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اویئرنیس کریٹ کرتے رہتے ہیں، لیکچرز وغیرہ دیتے رہتے ہیں، پیپرز لکھتے ہیں، کلاس رومز میں بتاتے ہیں، کمیونٹی میں جا کے بتاتے ہیں. لیکن یہاں لوگوں کی بہت ساری ظاہر مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ انہوں نے خود بنائی ہوتی ہیں کہ وہ فیملی سے باہر کریں گے، ہماری زمین باہر چلی جائے گی، ہمارا پیسہ چلا جائے گا، ہماری رشتہ داری ختم ہو جائے گی، یا اور سوشل ایشوز ہیں اس سے لیں گے. یہ زیادہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا سوشل کلچرل مسئلہ ہے. عرب میں پہلے سے ہی وہ عرب کلچر ہے کہ وہ کزن میں شادیاں کرتے تھے، اور یہ پہلے یورپ میں بھی ہوتی تھی یہ کزن میرجز. لیکن جب انہوں نے دیکھا کیونکہ وہاں لوگ جلدی سائنس کو سمجھ گئے، سائنٹیفک اویئرنیس، یونیورسٹیاں وہاں پہلے بن گئیں، لوگ اچھے سائنس کر کے انہوں نے اپنے نالج کو ڈسیمینیٹ کیا، لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا. اور یورپ میں آج سے 200 سال پہلے تک، ایون 100 سال پہلے تک بھی کزن میرجز پریکٹس کرتے تھے، لیکن جی پھر انہوں نے ان کو ختم کر دیا. لیکن یہودیوں ہمارے میں یہاں کیونکہ وہ ہمارا جو ہم تعلیم کا معیار یا ہماری ایک سائنس کی جو نو ہاؤ ہے یا ایک جو سائنٹیفک انوائرمنٹ ہے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کچھ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے جان بوجھ کے کلچرل ویلیوز کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے دنیا بھی کر رہی ہے کہ جہاں بیماریاں کزن میرجز نہ بھی ہوں پھر بھی یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو جینیٹک اسکریننگ ہوتی ہے، شادی سے پہلے ہوتی ہے، شادی کے بعد ہوتی ہے، زچگی کے دوران ہوتی ہے، جسے ہم پری نیٹل ڈائگنوسس کہتے ہیں. ایک وہ پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف فرٹیلائزیشن جو ہے وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ٹیکنیکس جو ہیں یہ بڑی ایکسپینسو اور فینسی ٹیکنیکس ہیں. ہمارے لوگوں کی بیچاروں کی افورڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ یہ اتنا جو ہے فینسی ڈائگنوسز ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں آپ کو تھیلیسیمیا کی مثال دیتا ہوں. تھیلیسیمیا جو بلڈ کی بیماری ہے، خون کی بیماری ہے، اس میں خون نہیں بنتا نا، تو بچوں کو بار بار خون لگانا پڑتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اور الٹیمیٹلی یہ ان کی بیچاروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر تو خون نہ لگے پھر تو سال پہلے 1-2 سال میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر خون لگتا رہے تو 20-25 سال تک بھی زندہ رہ جاتے ہیں. تو یہ بھی زیادہ کزن میرجز کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہماری پاپولیشن میں اب یہ ڈیزیز اتنی یہ پھیل چکی ہے، جو اس کا جین ہے وہ اتنا ہے کہ اگر کزن نہ بھی ہو تو ہماری پاپولیشن میں نان کزنز کے ساتھ شادی کرنے میں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس کا ایک جینیٹک ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو وہ بڑا سمپل ٹیسٹ ہے. باقی ڈیزیزز کا تو جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، ایکسپینسو ہے. یہ اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے. ہمارے لوگ وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے. حالانکہ پنجاب کی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا کہ جی کوئی بھی نکاح نامہ جو ہے اس وقت تک سائن نہیں ہوگا جب تک وہ لڑکی لڑکا کا تھیلیسیمیا اسکریننگ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. لیکن کوئی نہیں کرواتا. سندھ میں بھی یہ قرارداد موجود ہے کہ شادی کا ایگریمنٹ، نکاح نامہ اس وقت سائن ہوگا جب دونوں کا بلڈ ٹیسٹ کم از کم تھیلیسیمیا کا ہو. تو تھیلیسیمیا تو ایک ٹیسٹ ہے، ایک ڈیزیز ہے. یورپ میں جہاں پہ کزن میرجز نہیں کرتے، امریکہ میں، تو وہ کوئی 25 سے 50 ڈیزیزز کی پہلے اسکریننگ کرواتے ہیں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، کہ جناب یہ اگر ہم شادی کریں گے تو ہمارے اندر ایسا ہم جین تو نہیں کیری کر رہے کہ جب ہماری شادی ہو تو ہمارے بیمار بچے پیدا ہوں. لیکن اس ٹیسٹ کی کچھ کاسٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک اچھی لیبارٹری چاہیے ہوتی ہے. تو پاکستان میں لیبارٹریز تو ہیں لیکن اس طرح کی جو کاسٹ کو افورڈ کرنا وہ ہمارے لوگوں کے پاس میں نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گورنمنٹ اس میں کو سپورٹ کرے کہ جیسے تھیلیسیمیا کا تو فری ٹیسٹ اویلیبل تھا پنجاب میں. میری بھی لیبارٹری جو فیصل آباد میں ہے نپچی میں، ہم ابھی تک تھیلیسیمیا کا فری ٹیسٹ کرتے ہیں، پری نیٹل فری کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ پھر بھی نہیں کرواتے. تو اویئرنیس سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن قانون بنانا جو ہے اسلامی ملکوں میں، یہ جو سعودی عربیہ جیسے امیر ملک نے بھی جو قانون تو نہیں بنایا، لیکن انہوں نے یہ جو ٹیسٹ ہے
थैलेसीमिया का ये लाजमी करार दे दिया है कि जी जो भी शादी कराएगा, शादी से पहले वो लाजमी टेस्ट कराएगा, लेकिन पाकिस्तान में ये लाजमी नहीं है। ये तो बड़ी एक ट्रेजिक सिचुएशन है डॉक्टर साहब। आपने कहा कि एक डिजास्टर के हम दहाने पे खड़े हैं। तो सर देखिए, जो स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं, जो कौम के रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उनका इससे बेहतर क्या इस्तेमाल होगा कि वो अवाम को ये सर्विस जो है नॉमिनल कास्ट पे, अगर फ्री नहीं दे सकते तो नॉमिनल कास्ट पे दें, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको फ्री दें। इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में रिसोर्सेज की एलोकेशन हो नहीं सकती, क्योंकि इस तरह की जब शादियां होंगी, जो बच्चे पैदा होंगे, बीमार बच्चे पैदा होंगे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, मेंटल लेवल भी बहुत कम होगा। तो इस तरह तो हम अपने फ्यूचर को खुद तबाह कर रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट को इसको जरूर इस पे सोचना चाहिए कि इससे बेहतर जो है हमारे जराए जो हैं, हमारे रिसोर्सेज, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरी तो इसमें सर एक तजवीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट ये खबर ही लगवा दे, अखबारों में, टीवी पे चलवा दे कि गवर्नमेंट इस पे गौर कर रही है कि कजन मैरिज को बैन कर दिया जाए, उसी से एक डिबेट शुरू हो जाएगी। बाद में बेशक वो तरदीद कर दें, लेकिन डिबेट तो शुरू हो ना इस पे। इस वक्त तो हमारे टीवी चैनल्स के पास, हमारे मीडिया के पास इसके लिए कोई टाइम ही नहीं है, उनके नजदीक ये कोई अहमियत की हामिल चीज नहीं है। तो सर मैं अब इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया और बहुत मुफीद बातें की। और हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट को इसका कोई शऊर आए और वो इस सिलसिले में कोई अमली इकदामात करें, बैठे ना रहें इस पे, और हमारे जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा करें। तो इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। जी बहुत शुक्रिया जी आप। थैंक यू।